السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم۔ لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پستی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الحمدللہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، اللہ کے فضل اور کرم سے آج ہم 48 پوڈ کاسٹ لے کے آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارا 47 پوڈ کاسٹ جو اہل بیت کی شان میں اور اہل بیت کی عظیم شخصیت، وہ ہستی جس کی فاتحہ کنڈوں کے نیاز کی دلائی جاتی ہے، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نیاز کا جو کانسیپٹ ہے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، امید ہے آپ اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ اور میں آج حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ پوائنٹس ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں، جو مفتی صاحب نے جو حیات مبارکہ کے گوشے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس میں سے میں چند 3 پوائنٹس ضروری سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے ناظرین کو وہ بتائیں، تاکہ ہم میں بھی جو اہل بیت کا محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس کو اپنا سکیں اور اپناتے ہیں۔ پہلا یہ ہے جو ہم نے پیش کیا تھا، جو چھٹے امام ہیں امام جعفر صادق، اور والدہ حضرت فروا جو صدیق اکبر، ام فروا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتریوں میں سے ہوں۔ الحمدللہ، حضرت کی جب سوانح حیات اور حیات مبارکہ پر روشنی ڈالتے وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضرت کتنا عفو درگزر کا معاملہ کرے ہیں، اور کیسا عفو درگزر سے کام لیے ہیں۔ ان کی حیات مبارکہ پڑھنے سے ہمیں وہ سبق ملتا ہے کہ عفو درگزر کا معاملہ ہماری زندگیوں میں رہے، معافی کا جذبہ ہمارے ساتھ رہے، کیونکہ جب کوئی ہاتھ دھلانے کے لیے امام جعفر صادق کے
सामने आकर पानी हाथ धुलाने के लिए पानी डाल रहा है, वो पानी उन्हीं पर कपड़ों पे डाल दिया तो उनको माफ भी कर दिए और आजाद भी कर दिए मुस्कुराते। ये अहले बैत की शान है और हमको भी चाहिए कि ये किरदार, ऐसे अखलाक अपनाने की जरूरत है हमारे माशरे में। अगर हमारा दावा है मोहब्बत अहले बैत है। दूसरी बात, जो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो शरीयत पे जो इस्तिकामत थी, हमेशा शरीयत को मुकद्दम रखी हमेशा, और ऐसी इस्तिकामत की दुनिया नाज करती है। आज भी उनके दो शागिर्द जो सारी दुनिया में मशहूर है। शागिर्द का यह आलम है तो उस्ताद का आलम क्या होगा। जी बहुत है। बिलखुसूस हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत इमाम मालिक, 80% ऑल वर्ल्ड में बेशक मुक़ल्लिदीन 80% पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जो 80 लाख से ज्यादा मसलों का हल उम्मत को दिए हैं। इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं, अगर जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला के खिदमत में 2 साल नहीं मिलते तो मैं इमाम हलाक हो जाता फरमा, नुमान हलाक हो जाता फरमा। तो उन इमाम आजम अबू हनीफा का मामला यह है कि इनके उस्ताद का आलम क्या होगा। और जो नियाज के हवाले से मुफ्ती साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है, सूरे हशर आयत नंबर 10 के बारे में बताया है नियाज का कॉन्सेप्ट क्या है। और हदीस शरीफ से उम्मे साद का जो वाक़या हदीस मुबारका से मिलता है, नियाज के कॉन्सेप्ट से हमको मिलता है। ये नियाज का कॉन्सेप्ट ये कुरानी उन्वान है, हदीस का उन्वान है। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुल्लों की फातिहा करते हैं बहुत ही अदब एहतराम से करते हैं, जितना अदब से करेंगे उतना नवाजे जाएंगे। ये अहले बैत से मोहब्बत की दलील है अल्हम्दुलिल्लाह। और कुल्लों के हवाले से ये बोलना चाहता हूँ मैं, जो रजबुल मुरज्जब में 6 रजब में जब ख्वाजा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में सारी दुनिया से नजराने अकीदत पेश होती रही। ये कौन है ख्वाजा गरीब नवाज, ये कौन है ख्वाजा ख्वाजा, कौन है ये? उनके नस्लों के नस्लों के नस्लों के नस्लों के नस्ल है। उनके नस्लों के इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला के नस्लों के नस्लों के नस्लों के नस्लों के नस्ल है। तो इनका ये आलम है तो उनका आलम क्या होगा हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। हमको ये मिलता है हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सवाने हयात से अफ़ू दरगुज़र का मामला और शरीयत पे मुक़द्दम, शरीयत पे इस्तिक़ामत और ये अहले बैत से मोहब्बत तो कुरानी कॉन्सेप्ट है। जो मोहब्बत रखना हर एक मुसलमान पर फर्ज है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ हम आज मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान लेकर आपके आमद है अल्हम्दुलिल्लाह। तफसीली गुफ्तगू होगी। मुफ्ती साहब हमारे नाज़रीन को बताइए मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब हुई, क्यों हुई और कैसी हुई। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अफ़ज़लीन अल अकरमीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उन्वाने मेराज तौहीद है। उन्वाने मेराज तौहीद है और कुरान का जो उन्वान है वो इसरा का उन्वान है। इसरा बोलते हैं सैर कराने को, अरबी वर्ड है ये सैर कराना, जिसके लिए 3 चीजें लाजिम है। एक है सैर कराने में के लिए जरूरी है सैर कराने वाला, और एक है जिसको कराया, और एक है
جہاں سے جہاں تک کرایا. سبحان تو یہ اللہ. تین چیز ہونا، اور یہ تینوں کا تذکرہ اسی سورہ بنی اسرائیل کی فرسٹ آیت میں ہے. کرانے والا کون ہے؟ تو اللہ فرماتا سبحان اللہ جی اسرا، پاک ہے وہ ذات. اور کرنے والے کون ہیں؟ بے عبدہی، اس کے خاص بندے. کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی. تو یہ جو اسرا کا عنوان ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے، کفر ہے. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. اچھا، اس سے ایک نقطے کی بات یہ سمجھیے کہ حضور کو معراج ہوئی، یہ ہم اردو اعتبار سے بولتے ہیں. حضور کو معراج اگر علمی طور پر بولوں تو ہوئی نہیں بلکہ کرائی گئی، اور کرانے والا رب ہے. تو معراج النبی پر اعتراض یہ توحید پر اعتراض ہے. اس کو مثال سے سمجھاؤں آپ کو کہ میں چار مینار نہیں جانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہم نے آپ سے پوچھا کہ چار مینار مجھے جانا ہے، آپ نے صرف راستہ بتا دیا. تو ممکن ہے ہم بھٹک سکتے ہیں، لیکن آپ لے کر اگر جائیں گے تو اب آپ سمجھیے کہ یہ وہ ادھر ادھر جو معراج کے حوالے سے اعتراض کرتے ہیں نا، وہ سمجھیں نبی گئے نہیں، نبی لے جائے گئے ہیں. اور لے جانے والا کون ہے؟ سبحان الذی اسرا، پاک ہے. اللہ کی ذات لے جانے والی ہے. اب اگر اللہ کی ذات کی قدرت پر آپ کو یقین نہیں ہے تو اعتراض کیجیے. جو امپاسبل سائنس بھی آج جو سائنسی دنیا میں کہتے ہیں نا امپاسبل ہے، یہ ہے وہ ہے. پاسبل امپاسبل جو ہے انہیں مخلوق کا عنوان ہے، خالق کا عنوان نہیں ہے. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر ممکن چیز پر قدرت رکھتا ہے. کلیئر ہو گئی خلاصے؟ اب ذرا کانسیپٹ سمجھیے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں عالم بیداری میں، جس میں اطہر کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، اور وہاں سے ساتوں آسمان اور عرش و کرسی اور جہاں تک چاہا سیر کرائی. وہاں آپ کو رب تبارک و تعالیٰ سے وہ قرب حاصل ہوا جو کسی نبی یا فرشتے کو کبھی حاصل نہ ہوا. جمال الہی کا آپ نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا. اللہ تعالیٰ کا کلام بلا واسطہ سنا. حضرت سیدنا امام ابو جعفر طحاوی متوفی 321 ہجری تحریر فرماتے ہیں والمعراج حق وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الی آخرہ العقیدۃ الطحاویہ ما شرح لابن ابی العزہ صفحہ نمبر 160. معراج حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا گیا اور حالت بیداری میں جسم کے ساتھ آپ کو آسمان تک لے جایا گیا. لفظ لے جانے پر اگر غور کرنے نا امت کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. قدرت والا رب بول رہا ہوں. بس یہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ بلیف پر یقین رکھتا ہے. اور یہاں معراج کا کانسیپٹ نبی کی طرف منسوب ہے ہی نہیں. نبی تو جانے والے ہیں، لے جانے والا رب ہے. یہاں مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. ارے آخر آپ نے مانا نا بغیر ستون کے آسمان کو، بغیر پلر کے آسمان کو مانا نا، اپنے وجود کو مانا نا کہ کوئی تو ہے اور وہ ہے اللہ. تو اب مانیے نا کہ محبوب کو بھی لے جانے والا کون ہے؟ اللہ. قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو سارے ائمہ یہ کہہ رہے ہیں لے جایا گیا. پھر وہاں سے جنت جتنی بلندی تک اللہ نے چاہا سیر کرائی، اور اللہ نے جو چاہا آپ کو کرامت بخشی اور جو چاہا وحی کی. آنکھوں نے جو دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی. شارح بخاری امام قسطلانی نے لکھا ہے کہ المواہب لدنیا جلد 8 صفحہ نمبر 211 میں کہ جمہور نے ما کذبہ زال کی تشدید کے بغیر سورۃ النجم کی آیت ہے پڑھا ہے. یعنی کذبہ کا مفعول ما رآ ہے. معنی یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے جو دیکھا دل نے اسے غلط نہیں کہا، سبحان اللہ، بلکہ اس کی موافقت کی. مطلب یہ ہے کہ نہ نگاہ ادھر بہکی نہ ادھر بہکی، بلکہ توجہ اللہ سے دل ایک لمحہ کے لیے بھی نہ ہٹا. سفر معراج کے 3 مرحلے ہیں. سفر معراج کے 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، ٹھیک ہے، اسے اسرا کہتے ہیں، اور یہ قرآن پاک سے قطعی طور پر ثابت ہے. اس کا انکار کفر ہے. اس کے ثبوت میں قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت جو میں نے پیش کر دی، ٹھیک ہے. اب معراج کا دوسرا مرحلہ بیت المقدس سے آسمان تک، دوسرا مرحلہ، اس کا ثبوت احادیث مشہورہ سے ہے.
اور اس کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ تیسرا مرحلہ آسمان سے جنت، عرش وغیرہ تک، اس کا ثبوت خبر احاد اور احادیث صحیحہ جو معنن حد شہرت کو پہنچی ہوئی ہے، اس کا انکار کرنا بھی گمراہی ہے۔ اب ذرا سمجھیے کہ پہلے کا انکار کرنا کفر ہے، مطلب انکار کا معاملہ ہی نہیں بھائی، کفر بھی ہے تو غلط ہے، گمراہی بھی ہے تو غلط ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معراج کو ماننا چاہیے بس۔ حدیث کو یہاں پر سیکنڈ ون بتایا، بیت المقدس سے آسمانوں تک جو ہے حدیث سے ثابت ہے، یہ کفر، پہلے تو کفر ہے، سیکنڈ دونوں گمراہی ہے، پہلے سیکنڈ اور لاسٹ تیسرے مرحلے گمراہی ہے۔ ایک حدیث پاک سنیے اور اپنی روح کو تازہ کیجیے، جو متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس رات کے بارے میں خبر دی جس میں آپ کو معراج ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں حتیم، یعنی حتیم کعبہ اور حجر ایک ہی چیز ہے، بہرحال حجر اسود، میرے پاس ایک آنے والا فرشتہ آیا، میں حتیم میں تھا، نبی فرماتے اس نے میرے جسم کے اس حصے تک یعنی گلے کی گنڈی سے ناف تک پورے پیٹ کو چیرا اور میرے دل کو نکالا، پھر ایمان سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشت میرے پاس لایا گیا اور میرے دل کو دھو کر اس میں دوبارہ رکھ دیا گیا۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر میرے پیٹ یعنی دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اس میں ایمان و حکمت کو انڈیل دیا گیا۔ پھر سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جو کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، اسے براق کہا جاتا ہے، اس کا ہر قدم حد نگاہ پر پڑتا تھا، جہاں تک نگاہ، اس پر مجھے سوار کیا گیا، پھر مجھے جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر چلے۔ ایک نقطہ یہاں پر جلدی سے حدیث کے حوالے سے کہوں، کیا کہہ رہے ہیں نبی؟ مجھے کون لے کر چلے؟ نہیں، پھر مجھے جبریل علیہ السلام لے کر چلے، تو کن کے ساتھ جا رہے ہیں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میں لے گیا۔ اس کو کہتے ہیں بلیو کرنا بس، ورنہ پھٹ جائیں گے دماغ۔ اے دنیا والو، بظاہر تم دیکھ رہے ہو کہ نبی جبرائیل کے ساتھ جا رہے ہیں، نہیں میں لے جا رہا ہوں، مانو بس۔ جواب مل گیا؟ ہاں، اللہ کہہ رہا اس کو کہتے ہیں ہاتھ مصطفیٰ کا، اللہ کہہ رہا میرا۔ بظاہر جبرائیل ہے، اللہ کہہ رہا میں ہوں۔ وہاں جیسے مان لیں آپ نے اے حبیب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں۔ اے سبحان اللہ، یہ ہے بلیو کا کانسیپٹ۔ سبحان اللہ۔ یہ جو سرفرے جماعت والے ہوتے ہیں نا، وہ کہیں گے ارے کیسا ہے، قرآن میں تو اللہ لے گیا، یہ کیسا جی؟ تو اس کو ید اللہ فوق ایدیہم سمجھا دیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آسانی سے۔ ہاں، ید اللہ فوق ایدیہم بہت آسان جواب ہے۔ ہاں، اب ذرا اس پر مجھے سوار، پھر مجھے جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر چلے، یہاں تک کہ آسمان دنیا میں پہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا محمد۔ پوچھا گیا انہیں بلوایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ کہا گیا ان کا آنا مبارک ہو، خوب آئے۔ میں یہاں پر ایک اور نقطہ بتا دوں، حدیث ہے تو سبحان اللہ، جب کہا کہ میں جبرائیل ہوں کیوں نہیں کھولا؟ علم سمجھیے، جب کہہ دیا کون تو میں جبرائیل، تو فوراً کھولنا چاہیے نا۔ اس کا مطلب یہ اللہ پاک نے پیچھے والے دروازے کے اندر والے فرشتے کو بھی کہا رکو ابھی سوال مکمل نہیں ہوا ہے، اور پوچھو کون ہے۔ اور نقطہ سمجھ رہے آپ بھائی؟ اگر کوئی ابھی دروازے کے پاس کھٹکھٹائے، ٹھیک ہے، اور میں پوچھوں کون، تو کہہ دے کہ مصطفیٰ، تو ٹھیک ہے آ جائیے، یا اور پوچھوں گا اور کون، یہ کیسا سوال ہے؟ سبحان، نقطہ سمجھے آپ؟ ارے سنیوں سے پوچھ سنا سمجھے یار، حدیث ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ فرمایا محمد۔ پوچھا گیا انہیں بلوایا گیا؟ جبریل نے کہا ہاں ٹھیک ہے مبارک، ویلکم۔ کیا مبارک، سبحان اللہ۔ دروازہ کھولا گیا، جب میں اندر پہنچا تو دیکھا کہ وہاں آدم علیہ السلام موجود ہیں۔ پہلے آسمان۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے آدم ہیں، آپ کے باپ آدم ہیں، انہیں سلام کیجئے۔
मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, फिर फरमाया मरहबा ए फर्जंदे सालेह नबी सालेह। यहां पर भी एक नुक्ता बता दूं, अगर बज़ाहिर जमात वाले इसको देखें तो कहेंगे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम का इल्म नबी से ज्यादा है, तब तो वो बोल रहे हैं कि ये आदम है, इनको सलाम कीजिए, इसका मतलब नबी को नहीं मालूम। इंट्रोडक्शन और किसी का जब उन्वान होता है ना, वो कुछ नहीं बोलता। इंट्रोडक्शन कराने वाले जो कराते हैं ना, उनकी वो जिम्मेदारी होती है। सुभान अल्लाह, तो ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वरना नबी तो सब जान रहे हैं कौन है कैसे। जिम्मेदारी, प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी, जुमला सही आ गया, किसकी जिम्मेदारी? प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी है। हाँ सुभान अल्लाह। खैर, फिर मुझे साथ लेकर जिब्रील अलैहिस्सलाम ऊपर चढ़े और दूसरे आसमान में पहुंचे। दरवाजा खुलवाया तो पूछा गया कौन? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा मैं जिब्राइल हूं। पूछा गया आपके साथ कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या उन्हें बुलाया गया है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ। कहा गया मरहबा, उनका आना मुबारक हो। दरवाजा खोला गया, मैं अंदर दाखिल हुआ, देखा तो हजरत यहया और ईसा अलैहिस्सलाम दोनों खालाजाद भाई मौजूद हैं। दूसरे आसमान पे यहया और ईसा अलैहिस्सलाम दोनों खालाजाद भाई मौजूद हैं। फरिश्तों के सामने औरत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जरा महसूस कीजिए। पर्दा और बेपर्दगी का कोई मामला ही नहीं रहता, शहवत का वहां मामला ही नहीं है। फिर पूछा क्यों जा रहा कौन, फिर कौन, फिर कौन? ये प्रोटोकॉल की जो जिम्मेदारियां दी गई है, बस जैसे मैदान महशर में भी आदम के पास आप जाएंगे, ये आपको जिम्मेदारी दी गई है, वरना आप दुनिया ही में सीख चुके हैं कि शफात नबी को मिलेगी, फिर भी आदम के पास क्यों जा रहे हैं? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को बताना। पहले वहां जाओ और महसूस करो कि जब आदम मोहम्मद के बराबर नहीं, दीगर अंबिया बराबर नहीं, तो उम्मती का जो फर्द नबी को अपनी तरह कहता था, आज वो देख ले, उसको भी भेजूंगा जाओ। तो आदम कहेंगे नफसी नफसी, आज तो सिर्फ एक जात है। तो वहां पर भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोटोकॉल हो रहा है, वहां पर भी आपके इस्तकबाल और वेलकम का उन्वान है। समझ रहे ना? हाँ। खैर, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये यहया और ये ईसा अलैहिस्सलाम हैं, दोनों को सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, दोनों ने जवाब दिया और फरमाया मरहबा ए बिरादर सालेह नबी सालेह। सुभान अल्लाह। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे तीसरे आसमान में ले गए और दरवाजा खुलवाया। पूछा गया कौन? कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम। पूछा गया आपके साथ कौन? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा गया उन्हें बुलाया गया है? कहा जी। कहा गया मरहबा, उनका आना मुबारक हो। फिर दरवाजा खोला गया, मैं अंदर गया तो देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये यूसुफ हैं, उन्हें सलाम, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, उन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर फरमाया मरहबा ए बिरादर सालेह नबी सालेह। क्या बात है। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे साथ ऊपर चढ़े, चौथे आसमान में आए। दरवाजा खोलने को कहा तो कहा गया कौन है? कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम। कहा गया आपके साथ कौन है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा गया उन्हें बुलवाया गया है? कहा गया हाँ। कहा गया मरहबा मरहबा, आपका आना मुबारक। दरवाजा खोला गया और मैं अंदर दाखिल हुआ तो देखा इदरीस अलैहिस्सलाम है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये इदरीस अलैहिस्सलाम है, उन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर फरमाया मरहबा ए बिरादर सालेह नबी सालेह। जमात वाले अगर होंगे तो बिरादर, देखो कहा ना, भाई कहा ना, तो नबी को भाई कह सकते हैं हम लोग भी। बेवकूफ, अंबिया किराम आपस में भाई होते हैं जैसे तमाम मोमिन आपस में भाई होते हैं, वो उनकी कैटेगरी है, नबियों की कैटेगरी है। समझ रहे हैं ना आप? हाँ, उम्मती नहीं कह सकते। हाँ, उम्मती बाप को भी भाई कह सकती है बहैसियत ईमान। समझ रहे हैं ना? हाँ। उन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर फरमाया मरहबा ए बिरादर साले नबी। फिर मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम 5वें आसमान में ले गए। दरवाजा खुलवाया गया। कहा गया कौन?
कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम। कहा गया आपके साथ कौन है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा गया उन्हें भी बुलवाया गया? कहा हाँ। कहा गया मरहबा, खुश आमदीद। फिर दरवाजा खोला गया। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो देखा हारून अलैहिस्सलाम है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा यह हारून अलैहिस्सलाम है, उन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। फिर फरमाया मरहबा ए बिरादर सालेह, नबी सालेह। फिर मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ऊपर ले गए, छठे आसमान। दरवाजा खुलवाया गया। कहा गया कौन? कहा गया जिब्रील अलैहिस्सलाम। कहा गया आपके साथ कौन? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा उनको बुलवाया गया है? कहा हाँ। मरहबा मरहबा। दरवाजा खोला गया, मैं अंदर गया तो देखा वहां मूसा अलैहिस्सलाम है। एक नुक्ता दूं यहां पे, हजरत मूसा और हजरत हारून दोनों आपस में कौन है? भाई है। मैं अहले तशय्युअ को यहां पर समझाना चाहता हूं, भाई है ना दोनों। नबी ने भी फरमाया अंत अखी फी दुनिया वल आखिरह, तुम्हारा मकाम ऐसे ही जैसे मूसा और हारून। हाँ, मूसा के मुकाबले में कौन है? हारून है। ठीक है, तो इससे ये कहते हैं जहां नबी वहां अली, जहां अली जहां वहां नबी। नुक्ता समझिए, यहां महसूस कीजिए दोनों नबी हैं, एक ही जगह क्यों नहीं है? जबकि ईसा और यहया जो खालाजाद भाई एक ही जगह हैं। यहां पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजज़ाती उन्वान समझिए। हजरत हारून को 5वें में और हजरत मूसा को 6वें में। देखिए बावजूद के नबी हैं। ये इशारा कर दे रहा हूं, समझिए। अब समझिए इसको। हाँ, रख सकते थे, हाँ, लेकिन ये नुक्ता नहीं मिलता जो मैं अभी कह रहा हूं। अली अली है, 3 के बाद अली की तरह कोई नहीं है। 3 के बाद अली की तरह कोई नहीं है। ये अली की शान है। लेकिन आप लेवल में लाएंगे कि जाने नबी हैं, नबी की जान है। अरे जान है तो जान कर बोलो ना कि जान कैसी है। उम्मती है। नबी का मकाम नबियों वाला मकाम है। नबियों का मकाम है, सरदार है, नबियों का मकाम है। कोई भी उम्मती नबी के बराबर नहीं आए समझ में जुमला? खैर, मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये मूसा है, उन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। फिर फरमाया ए बिरादर मरहबा, बिरादर साले, नबी साले। जब मैं वहां से गुजरने लगा तो रोने लगे। पूछा गया आप क्यों रोते हैं? उन्होंने कहा मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे बाद जो ये जवान यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनकर आए, उनकी उम्मत मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में जाएगी। हजरत मूसा रोने लगे। फिर मुझे 7वें आसमान में ले जाया गया। महसूस करें आप। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोलने को कहा। पूछा गया कौन? जिब्रील अलैहिस्सलाम। जिब्रील ने कहा मैं जिब्राइल। तो फिर पूछा गया आपके साथ कौन? कहा मोहम्मद। कहा उनको बुलाया गया है? कहा हाँ। फरमाया मरहबा, खुश आमदीद। दरवाजा खोला गया। जब मैं अंदर गया तो देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा यह आपके बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। बाप माना यहां जद। उन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर फरमाया मरहबा ए फर्जंदे सालेह, नबी सालेह। जद भी जिनकी ताजीम करे उसका नाम है इमामुल अंबिया। सुभान अल्लाह, शान है। फिर मुझे सिदरतुल मुंतहा ले जाया गया। देखा कि उसके बैर यानी फल, हिज्र यानी यमन का एक शहर है, उसके मटकों की तरह है। बाप रे बाप। और उसके पत्ते हाथी के कानों की तरह है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा यह सिदरतुल मुंतहा है। वहां चार नहरें थी, 2 नहरें और दो नीचे और 2 ऊपर। मैंने कहा ए जिब्राइल ये क्या है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये दोनों बातनी नहरें हैं जन्नत की। 2 जाहिरी नहरें दरियाए नील और दरियाए फुरात। जन्नती। अच्छा एक नुक्ता बताऊं, दरियाए फुरात से हुसैन ने पानी क्यों नहीं पिया?
تو دل پر جو وارد ہو رہا میں وہ پیش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جنتی نہریں ہیں، اور جنت جو ہے نا دنیاوی زندگیوں کا صلہ ہے. نہیں دنیاوی زندگیوں کا اب نقطہ سمجھ میں آ گیا. واہ حسین، تم نے پانی اس لیے نہیں پیا کہ وہ تو جزا والا پانی تھا. لوگوں نے کہا پیاسے تڑپ گئے. نہیں، شریعت کے باب میں مستقیم رہے کہ یہ پانی تو اس وقت پیوں گا جب جنت میں جاؤں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں کیا بات ہے. پھر میرے سامنے بیت المعمور یعنی فرشتوں کا قبلہ آیا، پھر ایک پیالہ شراب کا، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا پیش کیا گیا. 3 سمجھ رہے نا. میں نے دودھ کا پیالہ لیا، شراب بھی پیش کیا گیا تھا اور شہد بھی پیش کیا گیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کا پیالہ لیا؟ دودھ کا. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ فطرت کے عین مطابق ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے. آپ اور آپ کی فطرت کے مطابق ہے، امت ہے. میں معراج کا اس سے ایک پیغام عوام کو بھی دینا چاہتا ہوں. جو مخرب الاخلاق عادتیں ہیں، جو شراب نوشی صرف وہ پینے ہی کا نام نہیں ہے، ہر وہ چیز جو آپ کی عقل پر حاوی ہو جائے وہ سب اس کے ضمن میں ہے، اس کے زمرے میں آتی ہے. اگر واقعی آپ یہاں پر، چونکہ جبریل نے یہ نہیں کہا کہ آپ فطرت کے نہیں، آپ کی امت کا بھی جملہ یاد کیا ہے. ذرا اس کو محسوس کیجیے کہ آپ اپنے ہیلتھ کا خیال رکھیں. جس پر آپ اور آپ کی امت ہے یہ اسٹرانگنس محسوس کریں. آپ سدرۃ المنتہا پر آپ کا چرچا ہو رہا ہے. نبی نے جب دودھ لیا تو اب اگر کوئی اپنے ہیلتھ کے خلاف قتل و غارت گری اور دیگر مخرب الاخلاق افعال کا مرتکب ہو تو جبریل علیہ السلام کو بھی انہیں جواب دینا پڑے گا کہ میں نے تو وہاں اعلان کیا تھا تمہارا جب نبی نے دودھ لیا تھا کہ یا رسول اللہ اب آپ کی امت گمراہ نہیں ہوگی، آپ بھی فطرت کے مطابق اور آپ کی امت بھی فطرت کے مطابق. پھر رات اور دن میں 50 نمازیں فرض کی گئی. میں واپس لوٹا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا آپ کو کیا حکم ملا؟ میں نے کہا ہر دن 50 وقت کی نمازوں کا حکم ملا. فرمایا آپ کی امت ہر دن 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی. جب جا رہے تھے تو رو رہے تھے، اور اب امت کا خیال، یہ نقطہ سمجھیے آپ، میں یہی دینے جا رہے تھے رو رہے تھے. میری امت سمجھیں گے آپ کی امت زیادہ نہیں. اس سے یہ سمجھیے رشک اور حسد کا ایک عنوان دے رہا ہوں. وہاں حسد نہیں تھا، وہ رشک تھا. ورنہ ظاہری طور پر دیکھیں تو رو رہے تھے، مطلب سمجھ رہے تھے کہ میری امت زیادہ جانا، میری نہیں ہوا. وہ رشک ہے. یہ حدیث کا یہ حصہ اس رشک پر دلیل ہے، کیونکہ اب امت کی فکر حضرت موسیٰ خود پیش کر رہے ہیں. آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی. حضرت موسیٰ سے پوچھ، ارے تم اچھا ہے نا امت محمدیہ پریشان ہو؟ ارے نہیں 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 نہیں، وہ میرا رشک تھا، وہ میرا رشک تھا. یہ دلیل رشک ہے. جملہ سمجھے آپ؟ ہاں، حدیث سنیوں سے سنو سمجھ میں آئے گا. ایک ہی حدیث کا سلسلہ عشق ہوگا محمد کا. ہاں بالکل. بیشک محمد کی جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں ملتی. ہاں یہ کیا کہا میں نے، وہ رشک کی بنیاد پر ہو رہے تھے، اور یہ دلیل رشک ہے. کہیں غلط مفہوم نہ لے جانا لوگوں یہودیوں کہ میں جل رہا ہوں امت محمدیہ سے. نہیں، وہ رشک تھا، جل نہیں رہا ہوں. دلیل دیکھو یہاں. میں نے کہا آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. اچھا نبی بھی جان رہے ہیں کہ یہ دلیل رشک ہے، تب تو پوچھ رہے ہیں ابھی تو تم رو رہے تھے، اب میری امت کی کیوں فکر ہو گئی؟ نبی کی خاموشی بھی دلیل رشک پر دلیل ہے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا؟ تو سب جان رہے ہیں مصطفیٰ، سمجھ رہے ہیں نا، مگر ان یہودی فکروں کو سمجھ میں نہیں آتی. خیر، واللہ میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر کے دیکھا ہے،
اور بنی اسرائیل کو تو خوب آزمایا ہے، اپنے رب کے پاس جائیے اور اپنی امت کے لیے کچھ کم کروائیے۔ میں واپس آیا تو اللہ نے 10 وقت کی نمازیں کم کر دی اس حدیث کے مطابق، ورنہ اور روایت میں ہے 5 کر کے 5 میں یہاں پر اتنا ایک نقطہ دے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، امام الانبیاء ہیں، ہے نا؟ تو کہہ سکتے تھے نا، تمہارے کہنے سے کیوں جاؤں، بات تم نے صحیح کہی ہے، میں سنبھال لوں گا، میں زیادہ محبوب ہوں۔ ذرا نبیوں کی کیٹیگری کو سمجھیے اور رشتوں کی عظمتوں کا احترام کرنے کا جو اس سے ایک لطیف عنوان دے رہا ہوں کہ اپنے رشتوں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باوجود کہ موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، علم میں، کمال میں، تمام افضل ہونے کا مطلب ہی ہے، افضل ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو ان کے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے، صحیح ہے؟ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کی ریکویسٹ پر جا رہے ہیں، یہ رشتوں کا احترام ہے۔ تمہاری خاطر موسیٰ جاؤں گا، اور باطنی چیز اس میں اشارہ کرو، تمہاری خاطر جاؤں گا کہ تم تو بے ہوش ہو گئے تھے نا، غش کھا گئے کلیم مگر ہنس پڑے حبیب، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے۔ کڑا ہو گیا شعر، غش کھا گئے کلیم، 99 حصے کا 99 حصے کا 99 ہزاروں 99 حصہ کرو آپ، اور اللہ کی صفت کی تجلی کے کروڑوں حصے کا ایک حصہ کرو۔ اس کو اللہ پاک نے پہاڑ پر ڈالا اور موسیٰ کو کہا کہ دیکھو صفت کی تجلی، صفت کی تجلی کو دیکھنے کے لیے کہا تو موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ خر موسیٰ صعقا، غش کھا گئے کلیم مگر ہنس پڑے حبیب۔ کلیم اور حبیب کا فرق یہی ہے کہ کلیم اپنی خواہش پیش کرتا ہے اور حبیب خدا کی خواہش کا احترام کرتا ہے۔ حبیب تم بولو جو کہو وہی کروں گا، اور کلیم تم بولو پھر تمہاری بولی کا انالائز ہوگا پھر کروں گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو غش کھا گئے کلیم مگر ہنس پڑے حبیب، نہ ادھر چہرہ نہ ادھر چہرہ، دیکھتے ہی رہ گئے۔ اور صفت کی تجلی نہیں، ذات کی تجلی، ذات کی تجلی، بات آئی سمجھ میں؟ ہاں، مگر پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ السلام کے اسٹیٹس کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی گزارش کا احترام کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے رشتوں، ہاں، رشتوں کی اہمیت۔ بے شمار حکمت، سبحان اللہ، سبحان سبحان۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولتے گئے 50 نمازوں کی جگہ 5 نمازوں کا حکم ہو گیا۔ میں آخر میں آ رہا ہوں، سمجھ جائیے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا جب 5 وقت رہ گئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کتنے وقت کی نماز کا حکم ملا؟ میں نے کہا ہر دن 5 نمازوں کا۔ انہوں نے فرمایا آپ کی امت 5 نمازوں کی بھی طاقت نہیں رکھے گی۔ میں یہاں پر بھی ایک نقطہ، واقعی موسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کو جانتے ہیں کیونکہ نبی ہے، نبی کہتے ہیں اس کو جن کو غیب کی خبر ہو۔ اور آج پوری دنیا کا جائزہ لے لیجیے آپ، واقعی نماز نہیں پڑھتی ہے امت، تو موسیٰ کی بھی بات صحیح ہے کیونکہ نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی صحیح ہے کیونکہ نبی ہے۔ اب راز ذرا دیکھیے آپ، موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھتی، میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کیا ہے اور بنی اسرائیل کو تو خوب آزمایا، آپ اپنے رب کے پاس جائیے اور اپنی امت کے لیے اور کم کروائیے۔ میں نے 50 میں سے 5 ہو گیا، آپ کتنا کم کروانے کی بات کر رہے تھے؟ خیر، وہ علم غیب نبی بول رہا تھا۔ میں نے کہا، میں اپنے رب سے بار بار سوال کیا، اب مجھے حیا آتی ہے۔ اس میں بھی نقطہ ایک بتاؤں آپ کو، نبی کیا کہتے ہیں؟ مجھے حیا آتی۔ کیوں حیا آتی؟ بات تو آپ کا ہے ہی نہیں یا رسول اللہ، آپ کی تو بات ہے ہی نہیں، امت کا مسئلہ ہے۔ آپ اپنے پرسنل معاملات کے حوالے سے اگر ہوتی تو ٹھیک ہے، سوچئے، واہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ امتی سے کتنا پیار ہے اور امتی کے لیول کو برقرار رکھنے کا کتنا احساس ہے مصطفیٰ کو۔
میری امت سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. اسٹیٹس کو, ہاں, وہاں میں نے تیری خواہش کا احترام اس لیے کیا کہ تم نبی ہو, یہاں احترام نبوت ہے موسیٰ. یہ نہ سمجھنا کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ اتنا معاف کرے گا اللہ, مجھے سب معلوم ہے. میں احترام نبوت کر رہا ہوں, امت کو ذہن دے رہا ہوں کہ اللہ کا ہر نبی اعلیٰ ہوتا ہے. اور اب میں اپنا لیول بتا رہا ہوں تمہیں. اب میں نہیں جاؤں گا, مجھے حیا آ رہی ہے, ذرا سمجھ, اب مجھے حیا آ رہا ہے. ایک جملہ بڑا خوبصورت آ رہا ہے, غیرت مصطفیٰ جہاں رک گئی فرضیت نماز وہیں رک گئی. جملہ کیچ اگر کر لیتے تو مزہ. میری غیرت کو اب گوارا نہیں کر رہا. یہ ذرا نبی کہتے ہیں مجھے حیا آ رہی ہے, تو حیا آ رہی ہے نا, تو حیائے مصطفیٰ کی وجہ سے فرضیت نماز بھی رک گئی. 5 پہ رک گئی, 5 پہ رک گئی. غیرت مصطفیٰ, غیریت مصطفیٰ, ہے سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کا علم غیب بھی ظاہر ہو رہا ہے. اسٹیٹس ہر ایک کا کیسا برقرار رکھا ہے, رشتوں کی عظمتوں کا عنوان مل رہا ہے. یہ ہے معراج النبی کے جلسوں کی عظمتیں یار. لیکن افسوس ہے جماعت والے, نہیں ثابت ہی نہیں ہے تو گھر میں بیٹھو موبائل دیکھ لیتے. اتنے جو ابھی میں بتا رہا ہوں کتنے نکات مل رہے ہیں. رشتوں کا لحاظ, اسٹیٹس. ابھی اور آگے دیکھیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے میں راضی ہوں اور رب کے حکم کو تسلیم کرتا ہوں. میں راضی ہوں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب تم راضی ہو, اچھا ٹھیک ہے, چلیے 5 وقت کو کر دیتا ہوں, لیکن ثواب تو اتنا ہی دوں گا. تم وقت پر راضی ہونا ہے میرے حبیب. ہاں, وقت کو کم کروایا ہے, ثواب کو کم نہیں کروایا ہے. موسیٰ بھی دیکھ لے, موسیٰ بھی دیکھ لے, فرق مراتب کو دیکھ لے, عظمتوں کا عنوان دیکھ لے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احترام نبوت موسیٰ بھی بتا دیا امت کو کہ تمام انبیاء کرام کی عظمت امتی سے اعلیٰ ہے. میری بات تو چھوڑو, میری بات تو چھوڑو, میں تو ہے ہی ہوں سب میں اعلیٰ. کسی نبی اعلیٰ ہے, ہاں, کسی بھی نبی پر کوئی انگشت نمائی نہیں کر سکتا. تو جائے کہ میری عظمت پر, میرے علم غیب پر, میرے اختیار پر, میرے لیے ہم سری کا دعویٰ. ارے میرے موسیٰ کی طرح تم نہیں ہو تو ہم تو موسیٰ کے بھی ہیں. یہ پیغام ملا. خیر, میں نے اپنا فرض لازم کر دیا اور بندوں کو اب بوجھ ہلکا کر دیا. یہ حدیث پاک تھی. اب جو ہے اس میں بڑی اہم بات سب ہے جو اس کو بھی توجہ سے سنے ہیں. جمہور صحابہ, محدثین, متکلمین, یہ سب لفظ ذرا کوٹ کیجیے آپ. کیا کہہ رہا ہوں میں, کون کرے, یہ اس میں جواب ملنا. جمہور صحابہ, محدثین, متکلمین, فقہا. متکلمین کس کو بولتے ہیں؟ جو اللہ کی ذات پر, اللہ کے علم کلام پر جو بحث کرے, کلام باری پر جو بحث کرے, اس کو کہتے ہیں متکلمین. ٹھیک ہے. ہاں, یہی موقف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسم اور روح کے ساتھ ہوئی. جسم اور روح کے ساتھ ہوئی. آخر میں ایک اور بات بتاؤں گا, ابھی سنیے. حضرت اکرمہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی, انہوں نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. سورۃ الاسراء آیت نمبر 60 میں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کتاب التفسیر کے حوالے سے کہ ہم نے جو منظر آپ کو دکھایا اس کو صرف لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا. اس آیت کریمہ میں الرؤیا کا معنی آنکھ سے دیکھنا ہے, یعنی شب اسراء اللہ نے آپ کو جو منظر دکھایا وہ مراد ہے. مفسر قرآن ابن جریر طبری متوفی 310 تحریر فرماتے ہیں جامع البیان جلد 9 صفحہ نمبر 21 میں کہ اس سلسلے میں صحیح بات ہمارے نزدیک یہ ہے کہ کہا جائے کہ اللہ نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی, جیسا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو خبر دی اور جیسا کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دلیل ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا جبکہ آپ کو مسجد اقصیٰ لے آیا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اور رسولوں کو نماز پڑھائی.
تم نبی کی حیات پر بات کرتے ہو, سارے نبی زندہ ہیں. یہ تو اللہ اکبر, ایسی بڑی دلیل نکل کے سامنے آ رہی ہے. سبحان ہے. پھر اللہ نے آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں, اور جس شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کے ساتھ بغیر جسم کے سیر کرائی گئی ہے, اس کی بات بے معنی ہے. یہ ہے اسلاف, سلف کی بات ہے. یہ کوئی بریلی نظامی کا جملہ نہیں بول رہا ہوں یہ میں تفسیر ابن جریر جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی ساری تفسیریں ان کے طرز پر لائی ہیں. 310 یعنی تیسری چوتھی ہجری کے ہیں یہ, جب یہاں ہمارے بریلی اور نظامی کا کوئی وجود بھی نہ تھا. یہ سمجھیے آپ, ہماری ایکٹیویٹی نہیں ہے بھائی, یہ اسلاف کا ہے. مفسر قرآن امام بغوی متوفی 516 ہجری تحریر فرماتے ہیں, جس کا ترجمہ اکثر اسلاف امت کا موقف یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں جسم کے ساتھ معراج ہوئی. اس پر اخبار صحیحہ متواترہ موجود ہے. متواترہ اس کو کہتے ہیں جس کا جھوٹ پر اتفاق عقلاً محال ہو, یعنی سچ ہی سچ ہو. جیسے بغداد آپ نے دیکھا ہے, بولیے, لیکن جھوٹ نہیں, مطلب آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے, کیونکہ اتنے لوگوں نے خبر دی ہے نا کہ اب جھوٹ پر اتفاق ہو ہی نہیں سکتا. صحیح ہے. مفسر قرآن امام خازن متوفی 725 ہجری تحریر فرماتے ہیں, جس کا ترجمہ لباب التاویل کا حوالہ ہے, کہ برحق موقف جس پر اکثر لوگ اور جمہور سلف اور خلف متاخرین فقہا محدثین سب جملے پہ غور کریں. یہ سب جملہ وہ سوال کا جواب ہے کہ کون کرے, یہ کرے کیا, وہ کرے کیا, وہ سب کا اس میں جواب ہے. ہاں, اور متکلمین ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم کے ساتھ معراج ہوئی. اس پر دلیل خود ارشاد باری تعالیٰ سبحان ہے, کیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, کہ لفظ عبد سے روح اور جسم کا مجموعہ مراد ہے. اور احادیث صحیحہ جو پہلے ذکر ہوئی, جو میں نے کہا, وہ بھی اس قول کے صحیح ہونے کی دلیل ہے. اس کے لیے جس نے احادیث کا مطالعہ کیا ہے اور اس میں خود غور و فکر کیا. امام فخر الدین رازی متوفی 604 ہجری نے تو معراج جسمانی کے مخالف قول کو ضعیف بلکہ باطل قرار دیا ہے. یعنی جسمانی معراج کا جو انکار کرے اس کو باطل قرار دیا ہے. امام رازی کا نظریہ ہے, گویا اسلاف کا نظریہ. یہ لوگ بولتے ہیں نا سلف صالحین, خاص طور سے اہل حدیث زیادہ, ہم سلف کو مانتے ہیں. یہ سلف نہیں ہے, یہ کون سے بریلی ہیں, یہ کون سے نظامی. 604 ہجری یعنی 6ویں ہجری کے, یعنی آج سے 800 سال سے زیادہ پرانے. نظامی کو تو ہمارے 100 برس 100 برس ہو رہے ہیں نا, بریلی کو 100 برس 100 برس ہو رہے ہیں. صحیح ہے, 800 برس پرانے ہیں. اس لیے بدنام مت کرو اہل سنت و جماعت کو. اہل سنت و جماعت کا بیس معراج کے باب میں اسلاف ہیں, سلف صالحین ہیں. ہاں خیر, خود فرماتے ہیں تھوڑے لوگوں نے کہا کہ یہ یعنی وہ جو آیت نمبر 60 دلیل ہے کہ واقع اسراء خواب میں پیش آیا. وہ کہتے ہیں یہ قول ضعیف ہے, باطل ہے. جیسا کہ بہرحال مفسر قرآن علامہ قرطبی متوفی 671 نے معراج جسمانی کے ثبوت پر دلائل پیش کرنے کے بعد مخالفین کے اعتراضات کے جوابات بھی دیے ہیں. وہ خود تحریر فرماتے ہیں, جن کا ترجمہ یہ ہے کہ جمہور سلف اور مسلمانوں کا موقف یہ ہے. لفظ مسلمانوں پر غور کیجیے, کس کا موقف ہے یہ, اور جو مسلمانوں کے موقف کو نہ اپنائے وہ مسلمان کیسا ہو سکتا ہے. ہاں, معراج جسم کے ساتھ حالت بیداری میں ہوئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لے گئے, وہاں نماز ادا فرمائی, پھر جسم کے ساتھ رات ہی کو سیر فرمائی. اس پر وہ احادیث و آثار اور قرآنی آیت بھی دلیل ہیں جن کی طرف اشارہ ہوا. حالت بیداری میں جسم کے ساتھ معراج ماننے میں کوئی استحالہ نہیں, اور نصوص کو ان کے ظاہر معنی سے اس وقت پھیرا جائے گا جبکہ حقیقی معنی مراد لینا محال ہو. یعنی بالکل ثابت ہے بھائی عبد. اب اس کا مخالف معنی اگر آپ کہیں گے روح کے ساتھ گئے, تو اس میں اہمیت کہاں سے سمجھ میں آ رہی. جب اللہ کے یہ محبوب ہیں تو روح کے ساتھ تو اللہ کے ولیوں کو بھی ہو جاتی ہے معراج, ولیوں کو بھی ہو جاتی, اور نبیوں کو تو ہوتی ہے وحی. وہ روح ہی تو ہے, وحی کیا ہے اللہ کی, وہ معراج ہی تو ہے کہ نبی کو انفارم کیا جا رہا ہے, نبی کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. یہ تو معراج ہی ہے, جتنی بھی وحی کا عنوان ہے معراج ہی ہے. دفاع نبوت معراج ہے, ڈیفنس آف پیغمبر معراج ہے. صحیح ہے نا. تو تخصیص کی کیا بات ہوگی کہ ورفع بعضهم فوق درجات
ورفع بعضهم درجات کہ اس حبیب کو درجوں بلندی ملی ہے. ورفعنا لک ذکرک کا عنوان ہے کہ ان کا ذکر بلند ہے, تو بلند کا ایک کانسیپٹ ہونا چاہیے نا, اور وہ ہے جسم اور روح کے ساتھ مانیں گے تو امتیاز ہوگا کہ یہ شرف کسی کو نہیں ملا ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری, یہ ماننا پڑے گا. ورفع بعضهم درجات, سورۃ البقرہ آیت نمبر 252. خیر, مفسر قرآن قاضی ثناء اللہ مظہری متوفی 1125 ہجری نے معراج جسمانی کے ثبوت پر دلائل ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا کہ اس پر احادیث اور آثار متواتر ہیں اور اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے. ان کے الفاظ یہ ہیں کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اکثر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج حالت بیداری میں جسم کے ساتھ سیر کرائی. اس پر صحیح اخبار متواتر ہیں اور اس پر اجماع ہو چکا ہے. علامہ احمد صابی متوفی 1241 ہجری فرماتے ہیں, جس کا ترجمہ یہ ہے حاشیۃ الصابی علی الجلالین, اللہ کا ارشاد بعبدہ کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم کے ساتھ معراج ہوئی. صحیح قول یہی ہے, برخلاف اس کے جس نے کہا معراج صرف روح کے ساتھ ہوئی, اور حضرت عائشہ سے جو بات روح کے ساتھ معراج ہونا منقول ہے وہ قابل قبول نہیں, کیونکہ واقع معراج کے وقت وہ کم سن تھیں. کیا بات ہے, سوال کا جواب بھی آٹومیٹک. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی نہیں تھی, ایک دوسرے قول کے مطابق آ گئی تھی یا پھر رخصتی نہیں ہوئی تھی. قاضی شوکانی متوفی 1250 ہجری نے لکھا, جو خصوصاً اہل حدیث معتبر ان کو مانتے ہیں, انہوں نے بھی معراج جسمانی کو دلائل سے ثابت کیا ہے. اب تو اہل حدیث کا بھی جنازہ نکل گیا. معراج جسمانی پر دلائل دے رہے ہیں قاضی شوکانی, اور اہل حدیث اپنا بیس مانتے ہیں. جمہور کی تائید کرتے ہوئے خود لکھتے ہیں, جو پوری عربی عبارت احادیث صحیحہ کثیرہ سے جو مذہب ثابت ہوتا ہے وہ جمہور سلف اور خلف کا مذہب ہے کہ حالت بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ بیت المقدس تک پھر آسمانوں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. اب اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ اب ہم کو نہ مانو یار, اپنے گھر کو تو مانو. لیکن افسوس یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو ہے نا اسٹرانگنیس نہیں ہے, بیس نہیں ہے, ریئلٹی نہیں ہے. یہ وقت پر اگر چاہیں تو کسی کو بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, اور وقت پر چاہیں تو کہے ہوئے کو بھی رد کر سکتے ہیں. وہ کہیں گے کہ ہمارے ایمان ہے کیا, ہمارے یہ ہیں کیا, ہمارے وہ ہیں, ایسے ہی کہیں گے. خیر, اچھا اب ایک اور بات دیکھیے گا, میں ایسی بات پیش کر دے رہا ہوں کہ اب سوال ہی نہیں ہوں گے انشاءاللہ. کیسا؟ دیوبندیوں کے مقتدی مولانا اشرف علی تھانوی 1426 ہجری نے لکھا ہے. اب اشرف علی تھانوی کا بھی مذہب دیکھ لیجیے. اب جو جماعت والے جو اپنی مسجد میں تالے لگا کے رکھتے ہیں نا, وہ زبان پر تالے لگائیں, مسجد کو کھول کر کے کمکمے لگائیں. سبحان اللہ, کیا کہیں, جملہ سمجھے آپ. جمہور اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ معراج بیداری میں جسد یعنی جسم کے ساتھ ہوئی, اور دلیل اس کی اجماع ہے. یہ اشرف علی تھانوی کا جملہ ہے. اس کے بعد تھانوی صاحب نے اجماع کے ثبوت پر 5 دلائل پیش کیے ہیں, اور معراج جسمانی کے منکرین کے 5 سوالات کے جوابات بھی ذکر کیے ہیں. لو, امام نصفی متوفی 537 اور علامہ سعد الدین تفتازانی 751 تحریر فرماتے ہیں, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں جسم کے ساتھ آسمان تک معراج ہوئی, پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے جتنی بلندی تک چاہا معراج کرائی. یہ حق ہے, خبر مشہور سے ثابت ہے, اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے. علامہ سعد الدین تفتازانی متوفی 751 ہجری لکھتے ہیں کہ اسراء یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس کا سفر قطعی طور پر معلوم ہے, کتاب اللہ سے ثابت ہے, اور زمین سے آسمان تک معراج احادیث مشہورہ سے ثابت ہے, اور آسمان سے جنت یا عرش یا اس کے علاوہ تک کا سفر اخبار احادیث سے ثابت ہے. مطلب ثابت ہے, کوالٹی میں وہ بھی حدیث کے عنوان سے کمی بیشی ہے, لیکن ثابت ہے, یعنی منانے کا عنوان ہے. آپ سمجھ رہے؟ ہاں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم کیوں چھوڑ دیں ان کو؟ امام جعفر صادق کے شاگرد اعظم کو کیوں چھوڑ دیں ہم؟ سبحان اللہ. فرماتے ہیں معراج کی خبر حق ہے, جو اسے نہ مانے وہ گمراہ بدعتی ہے. چلو اہل بیت کا بھی مسئلہ آ گیا. علامہ ملا علی قاری نے خلاصہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ کوئی معراج کا انکار کرے تو دیکھا جائے گا, اگر مکہ سے بیت المقدس کی سیر کا انکار ہے تو کافر ہے, اور اگر بیت المقدس سے آسمان کی سیر کا انکار ہے تو گمراہ اور بدعتی ہے. الفقہ الاکبر. یہ میں نے پورا ڈیٹیل جو آپ کے سامنے پیش کیا, اس میں کوئی شک و شبہات, ایک شک ہے ابھی بھی. وہ کیا ہے؟
ये तारीख के हवाले से जो 27 की जो तारीख है यहां पर ये होता, उसको भी मैं वाजे कर दूं जो एक जुमले में। अभी आज जो है 13 रजबुल मुरज्जब है, ठीक है। आज भी मैंने जब हजरत अली का उन्वान बांधा तो एक जुमला कहा कि कतई नजर इससे कि तारीख विलादत हजरत अली की क्या है, हमें तारीख से नहीं, हमें हजरत अली से प्यार है। तो हजरत अली का उन्वान तस्दीकी है, तारीखी नहीं है, बिलीव का उन्वान है मेरा। अब 12 रबीउल अव्वल का भी मामला देखे, उसमें भी इख्तिलाफ है, किसी ने 9 को कहा है ना रिवायत में, लेकिन हम पूरे महीना अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मिलादुन नबी मनाए, और इस साल तो रिकॉर्ड तोड़ हुए माशाअल्लाह। कहना है कि नहीं, कहना यह है। तो जिस तरह हजरत अली की तारीख का जो मामला है कि ये शियों का गढ़ा हुआ है, राफिजियों का है, हम इन तमाम बातों को थोड़ी देर के लिए बालाए ताक रख दें। अगर शान रियल में कुरान और हदीस में मौजूद है तो पेश करने में हर्ज क्या है? उससे अगर जिला मिलती है, अनवार मिलते हैं, है ना, इज़्दियादे ईमान मिलता है, रूह की ताजगी हासिल होती है, तो क्या कहना यार, सुभान अल्लाह। सही है ना। अभी गरीब नवाज को हम पेश किए, रूह की ताजगी हुई, गरीब नवाज की वो असल है, गरीब नवाज तो नस्ल है। इमाम जाफर सादिक को पेश की जो नस्ल है, तो अली का अगर कॉन्सेप्ट तस्दीकी पेश किया जाए तो हम तारीख के मोहताज नहीं, तारीख अली की मोहताज है, अली तारीख के मोहताज नहीं। अब आगे जुमला सुनिए, ये मेराजुल नबी का भी उन्वान इसी तरह समझिए आप। जो लोग कहते हैं कि कुछ ने कहा 20 को, कुछ ने कहा रमजान में, कुछ ने कहा ये, मैंने कहा है ना सबने, इसका मतलब ये हुआ कहा है सबने, इनकार नहीं किया किसी ने। तो कोई तारीख तो मनाओ ना यार, खाली बकबक करोगे आप। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हो कि 20 रजब, तो मनाओ ना। हम वो तारीख मना रहे हैं जिस तारीख पर जमहूर ने अपनी मोहर लगाई, और अल्लाह फरमाता मैं युशाक़िक़ रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, मोमिनों के रास्ते, असलाफ के रास्ते से हटोगे तो जिधर जाओगे उधर ही जहन्नम में ढकेल दूंगा। नवल्लिही मा तवल्ला वनुस्लिही जहन्नम। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उन मोमिनीन कामिलीन के रास्ते पर हैं जो मनाते हुए आ रहे हैं। ये हमारी फॉन्डिंग नहीं है, ये फॉन्डेड बात है। समझ रहे हैं ना, ये फॉन्डेड को हम मतलब प्रमोट कर रहे हैं बस। तो तारीख का भी जवाब मिल गया, ठीक है। बिदअत का तो खैर कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हकीकत है, हकीकत है, हकीकत है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपने मुकम्मल मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दलाइल सुने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट है और इतनी ऑथेंटिक है, और अब मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दलाइल आपके सामने जो पेश किए हैं, सलफ़ सालिहीन के दलाइल, आइम्मा, मुस्तहिदीन, मुतकल्लिमीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन, जो असलाफ जिस तरीके पे थे, उन तमाम के दलाइल, रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट आपके सामने पेश किए गए हैं। बरेली निजामी एक जगह भी मुफ्ती साहब ने इस्तेमाल नहीं नहीं नहीं। तो एतराज करने वाले आप कौन होते हो कि ये बरेलियों की इजाद है, ये निजामियों की इजाद है? नहीं, ये हम आज के सुन्नियों की इजाद है, हमने भी इसको हाईलाइट। बेशक ये जो मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्वान है, जो कुरान शरीफ से इसकी नस मिलती है, इसका रेफरेंस टू कॉन्टैक्ट मिलता है आपको, और इसका रेफरेंस जो 15वें पारे की पहली आयत से आपको मिलता है, और इसके 3 हिस्से हैं। मुफ्ती साहब ने बड़ी इतनी दकीक और गहरी नजर डालकर बताया है। 1200 साल पहले अइम्मा के नजरियात भी पेश किए हैं, 1300 साल पहले, 800 साल पहले, 600 साल पहले, 400 साल पहले, तमाम अइम्मा के नजरियात को आप सलफ की बात करते हैं, वो सुने ये बात। बेशक कि हम सलफ के मनहज पर हैं, हम असलाफ के मनहज पर हैं, जो लोग कहते हैं वो सुने, हमने सलफी का नजरिया पेश किया। सलफी का बहुत ही, इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो हमने आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसको जरूर सुनिए और आपके शुक्क व शुबात को दूर करिए। जो लोग एतराज करते हैं आज, उनके असलाफ पर नजर देखिए, उनके असलाफ क्या कहे हैं। जैसा कि एक छोटी सी अशरफ अली थानवी के
देखिए आपके देवबंदी हजरात सुने देवबंदी, जी हाँ, और अहले अहले हदीस हदीस कादिर शौकानी को सुने। खादी शौकानी की सुनिए, मुल्ला बहुत सारे जो है ना मुफस्सिर हमने मुहक्किकीन के, पंबे पेश नहीं किया। बेशक हाँ। तमाम आइम्मा को जो है ना तमाम आइम्मा का जो डाटा है वो पेश किया गया है, उनका जो नजरियात है ऑथर्स को पेश किया गया है। बहुत ही ये ऑथेंटिक वीडियो है, बहुत इंफॉर्मेटिव है मेरा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और बहुत नॉलेजेबल है, कुरान हदीस से आपके सामने पेश किया गया है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला हमारे इस पॉडकास्ट को कबूल मंजूर फरमाए, हमको भी मेरा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की वो सदका अता फरमाए। हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमारे तमाम पॉडकास्ट को कबूल मंजूर फरमाए, मेरा जो नबी का सदका और उतारा अता फरमा दे, और जो हमारे तमाम जो दुआएं हैं अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। मैं माइक मुफ्ती साहब को देता हूं। खुसूसियत के साथ साहिबुल मेराज, साहिबुल बुराक, साहिबुल अलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी मेराज कि वो लौहो कलम तक पहुंचे, हमारी मेराज कि हम उनके कदम तक पहुंचे। अल्लाह पाक इसी तसव्वुर में हम सबको जिंदगी नसीब फरमाए। परवरदिगार आलम खुसूसियत के साथ अहले मोहब्बत में हम सबको शामिल रखे, और महबूबा ने इलाह के सबको तुफ़ैल में हम सबकी बख्शिश फरमाए। हम सब की दुआएं हमारी असलों और नस्लों के हक में कबूल फरमाए, असलों को बख्श दे, नस्लों की हिफाजत फरमाए। जिन जिन भाइयों ने हमेशा उम्मीदें रखी हैं दुआओं की गुजारिशात के हवाले से, मौला तू अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, सब की दुआओं को कबूल फरमा, सबकी मुश्किलात को हल फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार आलम जितनी भी बातें और बयानात कुरान हदीस की रोशनी में हो रही हैं, उनमें जो कमियां बेशियां हैं माफ फरमा, और जो लायक कबूल है मौला कबूल करते हुए हम सब के लिए उसे ज़ख़ीरे आखिरत बना। तुझे फजल करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल